जनाब हुसैन से इतने करीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीन। नाज़रीन कराम, रिसालतुल हुकूक़ से आज हाथों का हक़ आपके सामने बयान किया जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने तमाम हुकूक़ जो बयान फरमाए हैं वो तकरीबन 50 हुकूक़ हैं, उनमें से एक हाथों का हक़ भी है। इमाम फरमाते हैं कि हाथों का हक़ ये है कि उनसे फ़ेल हराम अंजाम न दो। हाथों का हक़ ये है कि उनसे फ़ेल हराम अंजाम न दो। परवरदिगार आलम ने बड़ी कीमती नेमत हाथों की शक्ल में हमें इनायत फरमाई है। हमें अल्लाह की इस अज़ीम तरीन नेमत की कदर करनी चाहिए और इन हाथों से वही काम अंजाम देने चाहिए जिन कामों के अंजाम देने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और इन हाथों को उन कामों से रोक लेना चाहिए परवरदिगार आलम ने जिन कामों से रुकने का हुक्म दिया है। तो हाथों का हक़ ये कि उनसे फ़ेल हराम अंजाम न दो, और क़यामत के दिन यही हाथ हमारी सारी रुदात अल्लाह के सामने बयान कर देंगे, जिनको दर हकीकत हम अपने हाथ कहते हैं ये भी तो अपने नहीं हैं। जिनको हम अपने हाथ कहते हैं ये भी तो अपने नहीं हैं। असल में ये अल्लाह के लाओ लश्कर हैं जो दुनिया में तुम्हारे फर्मा बरदार व इताअत गुज़ार है। दुनिया में तुम्हारे फर्मा बरदार व इताअत गुज़ार है, लेकिन ये अल्लाह के लाओ लश्कर हैं। चाहे किसी पर इनसे बंदूक चलाकर कत्ल कर दो या किसी मुसीबत ज़दा की मदद करो, लेकिन हाथ मना न करेंगे। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे ही आज़ा उसके सामने गवाह बनकर पेश होंगे। तुम्हारे ही आज़ा खुदा की बारगाह में गवाह बनकर के पेश होंगे, और तुम्हारे ही हाथ पाँव उसके लश्कर हैं। अल्लाह ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो कल्लमुना ऐदीहिम, उनके हाथ हमें सब कुछ बता देंगे। उनके हाथ हमें सब कुछ बता देंगे। सूरह यासीन आयत नंबर 65। हाथ का हक़ तुम्हारे ऊपर ये है कि उसे उस चीज़ की तरफ न बढ़ाओ जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, क्योंकि ऐसा करोगे तो आखिरत में खुदा के अज़ाब में मुब्तला होगे और दुनिया में लोगों की मलामत से भी महफूज नहीं रहोगे। और उसे उस चीज़ से बंद न रखो जो खुदा ने तुम पर वाजिब की हैं, और उसका एहतराम इस तरह करो कि उनसे उन बहुत से कामों को अंजाम न दो जो उनके लिए हलाल नहीं हैं, और उनको उन चीज़ों के लिए खोलो जिनमें उनका नुकसान नहीं है। फिर अगर इस दुनिया में हाथ हराम से बाज रहे या अक्ल व शराफत से काम लिया तो आखिरत में उनके लिए सवाब है। हाथ फसाद की जड़ है। एक तरह से हाथ जो है वो फसाद की जड़ भी हैं। बावजूद के दोनों हाथ खुदा की उन नेमतों में से हैं जो खुदा ने इंसान को अता की हैं, लेकिन ज़्यादातर गुनाह इन्हीं हाथों से अंजाम पाते हैं। इनमें से बाज़ की तरफ कुरान इशारा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा पेश खिदमत है कि खुश्क-ओ-तर में उन कामों की वजह से फ़साद फैल गया है जो कि लोगों के हाथों ने किए हैं। खुदावंद आलम चाहता है कि उनको उनके बाज़ आमाल का मज़ा चखाए, शायद ये हक़ की तरफ लौट आएँ। सूरह रूम आयत नंबर 41। सूरह रूम आयत नंबर 41। इसमें कोई शक नहीं है, हर गलत काम मुआशरे की कैफियत पर और उसके ज़रिए मुआशरे के अफराद पर असरानंदाज होता है और इज्तिमाई निज़ाम में फ़साद का बाइस होता है और अपने अमल व रद्द अमल का असर छोड़ जाता है। बहुत सी गलतियाँ और बदबख्तियाँ इंसान के हाथ से अंजाम पाती हैं। मसलन शराब खाना किसी ने बनवा दिया,
جوا خانہ کسی نے بنوا دیا، سنیما ہال کسی نے بنوا دیا، تو یہ سب وہ بدبختیاں ہیں جو ہاتھوں کے ذریعے انجام پاتی ہیں۔ یا اگر مسجد بنوا دیا، امام باڑہ بنوا دیا، کوئی اچھی جگہ بنوا دیا، تو یہ ہاتھوں کے ذریعے اچھا کام ہے۔ تو انسان کو اختیار ہے، اللہ نے ہاتھ دے دیے ہیں اور اختیار دے دیا ہے، چاہے ان ہاتھوں سے اچھا کام کرے، چاہے ان ہاتھوں سے برا کام کرے، بس اتنا ہے کہ آخرت میں یہی ہاتھ یا یہی پاؤں، یہی اعضاء و جوارے اللہ کی بارگاہ میں عمل کی گواہی دیں گے، اور اسی کی بنیاد پر ہمیں جزا یا سزا ملے گی۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، جو مصیبت بھی تمہارے اوپر پڑتی ہے وہ ان اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے انجام دیے۔ جو مصیبت بھی تمہارے اوپر پڑتی ہے وہ ان اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے انجام دیے ہیں، اور بہت سے بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 30۔ اس آیت سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان پر جو مصائب پڑتے ہیں وہ ایک قسم کی خدا کی سزا ہے۔ خداوند عالم سورہ بقرہ 195 آیت نمبر 195 میں ارشاد فرماتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرو اور ایسا نہ کر کے خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیک کام انجام دو کہ خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سی ہلاکتیں خود انسان کے ہاتھوں سے وجود میں آتی ہیں۔ انسان کے اعمال ذریعہ بنتے ہیں اس کی ہلاکتوں کا، اس کی بربادیوں کا، اس کی تباہیوں کا۔ اگر برے عمل انجام انسان دیتا ہے تو اس کا اثر اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اس کی سزا آخرت میں بھی بہرحال ملے گی۔ تو انسان کے ہاتھوں سے بہت سی ہلاکتیں خود وجود میں آتی ہیں، لہٰذا خدا نے خبردار کیا اور ہلاکت میں پڑنے سے منع کیا ہے۔ پروردگار عالم نے خبردار کیا ہے اور ہلاکت میں پڑنے سے منع کیا ہے۔ کبھی انسان انہی ہاتھوں کے ذریعے کہ جن سے اپنے لیے گھر بنانا چاہیے، اپنے ہی گھر کو ویران اور برباد کر دیتا ہے۔ وہ ہاتھ کہ جن سے اپنے گھر کی تعمیر کرنی چاہیے، اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے، اپنے انہی ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے کارناموں کے ذریعے سے اپنے گھر کو ویران اور برباد کر دیتا ہے۔ بعض انسان اپنے ہاتھوں اپنی سعادت کو گنوا دیتے ہیں۔ سعادت اور خوشبختی جو انسان کے لیے ایک ضروری چیز ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی سعادت اور اپنی خوشبختی کو گنوا دیتے ہیں۔ ہاتھ کا گناہ قتل۔ ہاتھ کا گناہ کیا ہے؟ مثلا قتل۔ ہاتھ کے بہت سے گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے ایک ہاتھ کا گناہ قتل ہے۔ آدم کے بیٹوں قابیل و حابیل کی داستان میں ہولناک ترین موضوع قتل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے شروع میں ہوئے، حضرت آدم کے حابیل اور قابیل۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل نے گویا قتل کیا جناب حابیل کو۔ اس کا پورا واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے، تاریخ و روایات میں ہے، احادیث میں ہے۔ حابیل و قابیل کا واقعہ بہت مشہور ہے، اس کی بہت زیادہ تشریح کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ تو حابیل و قابیل کی داستان میں ہولناک ترین موضوع قتل ہے۔ جب خدا نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا تو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی۔ حابیل نے جواب دیا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ قابیل نے قتل کی دھمکی دی، حابیل نے کہا میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہارے قتل کے لیے ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں عالمین کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 28۔ تو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کرنا، اپنے پروردگار عالم کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اگر ہم برے عمل انجام دیں گے تو اللہ ہمیں سزا دے گا، ہمیں بہت سے گناہوں سے بچا سکتا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں جناب حابیل کا جواب موجود ہے۔ اس آیت میں ہاتھ کا ذکر ہوا ہے۔
اس آیت میں ہاتھ کا ذکر ہوا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے اگر تم اپنے ہاتھ کو گناہ سے آلودہ کرو گے تو میں ہرگز ایسے گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ قرآن مجید میں جن مقامات پر ہاتھوں کی طرف گناہوں کی نسبت دی گئی ہے ان میں سے بعض کو ہم نے بیان کیا۔ اب ہم حدیثوں میں سے بعض حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جن میں ہاتھوں کے فرائض کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اصول کافی میں ایک باب اس عنوان سے قائم ہوا ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح کے درمیان تقسیم ہوا ہے۔ انسان کے اعضاء و جوارح کے درمیان ایمان تقسیم ہوا ہے۔ اصول کافی میں ایک باب اس عنوان سے قائم ہوا ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح کے درمیان ایمان تقسیم ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے ہاتھوں پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف نہ بڑھیں جن کو خدا نے ان پر حرام کیا ہے۔ یہ ہاتھ ان چیزوں کی طرف نہ بڑھیں جن چیزوں کو اللہ نے ہاتھ کے اوپر حرام کیا ہے، اور ان امور کو انجام دیں جن کا خدا نے حکم دیا ہے۔ ان ہاتھوں سے وہ کام انجام دینا چاہیے جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کاموں سے اپنے ہاتھوں کو بچانا چاہیے جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جیسے صدقہ دینا، صلہ رحم، راہ خدا میں جہاد کرنا اور نماز کے لیے طہارت کو واجب کیا ہے۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، صلہ رحم کرنا چاہیے، راہ خدا میں جہاد کرنا چاہیے، اور نماز کے لیے طہارت کو واجب کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی ہاتھوں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اے ایمان لانے والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو۔ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹخنوں تک مسح کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں گویا وضو کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ہاتھ کا مختلف انداز میں ذکر ہوا ہے اور اہم چیزوں کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ ان میں سے ہم بعض کو اختصار سے پیش کرتے ہیں۔ ہاتھ سے بہت سے کام ہیں جن کی طرف قرآن مجید میں تذکرہ ہوا ہے، ان میں سے ہم صرف 2 کا تذکرہ آپ کے سامنے ابھی پیش کرتے ہیں کہ پہلی بات کیا ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ ہاتھ سے بیعت کا تعلق ہاتھ سے ہے۔ ہاتھ سے بیعت، ایک بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بیعت ہر ایک کی نہیں ہوگی، بیعت کا مستحق ہر ایک نہیں ہوگا، غیر مستحق کو بیعت لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، جیسا کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی تھی، یا دشمنان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بیعت طلب کی تھی۔ تو بیعت کا حق ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، بیعت کا حق انہی کو حاصل ہے جنہیں اللہ نے یہ حق دیا ہے اور جنہیں اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ بے شک خدا مومنین سے اس وقت راضی ہوا جب انہوں نے اے رسول درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ بے شک خدا مومنین سے اس وقت راضی ہوا جب انہوں نے اے رسول درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کے دلوں کی کیفیت معلوم ہو گئی، لہٰذا ان کے دلوں میں سکون و آرام نازل ہوا اور انہیں قریبی فتح نصیب ہوئی۔ بیعت بے سے مشتق ہے، بیعت بے سے مشتق ہے جس کے معنی خرید و فروخت کے ہیں، جس کے معنی خرید و فروخت کے وقت ہاتھ میں ہاتھ دینے کے ہیں۔ بیعت بے سے مشتق ہے جس کے معنی خرید و فروخت کے وقت ہاتھ میں ہاتھ دینے کے ہیں، لیکن بعد میں بیعت کا اطلاق عہد و اطاعت کے لیے ہاتھ دینے کے معنی میں ہونے لگا۔
اس بیعت کی کیفیت یہ تھی کہ جب کوئی شخص کسی سے وفاداری کا اعلان کرتا تھا اور اس کو صحیح سمجھتا تھا اور اس کی اطاعت کرتا تھا تو وہ اس کی بیعت کرتا تھا۔ بیعت کرنے والا اس بات کے لیے آمادہ ہوتا تھا کہ وہ بیعت لینے والے کی اطاعت میں مال و اولاد وغیرہ کی قربانی کے لیے تیار رہتا ہے۔ بیعت لینے والا بھی اس کی حمایت اور دفاع کا عہد کرتا ہے۔ جب وہ کسی امیر کی بیعت کرتے تھے تو وہ اس کے استحکام کے لیے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے خریدار و فروخت کرنے والے کرتے ہیں۔ خداوند عالم سورہ فتح میں اپنے رسول سے فرماتا ہے، اے رسول، جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ خدا کی بیعت کرتے ہیں۔ سورہ فتح میں آیت نمبر 10 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول، جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ خدا کی بیعت کرتے ہیں۔ لہٰذا بیعت ایسے کی ہونی چاہیے جس کا خدا سے رابطہ ہو، جس کا خدا سے رابطہ ہو، بیعت اس کی کرنی چاہیے۔ مرد ہاتھ سے رسول کی بیعت کرتے تھے، لیکن عورتیں ایک پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتی تھیں۔ مردوں کی بیعت کرنے کا انداز اور تھا، عورتوں کی بیعت کرنے کا انداز اور تھا۔ مرد ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، مرد ہاتھ سے رسول کی بیعت کرتے تھے، لیکن عورتیں ایک پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتی تھیں۔ لوگ رسول اور ائمہ کی بیعت اسی لیے کرتے تھے تاکہ ان سے اپنی وفاداری کی تجدید کر کے اسے مستحکم کریں۔ لہٰذا بیعت توڑنے کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ جو بیعت کا مستحق ہے اگر اس کی بیعت کی ہے تو اس کی بیعت توڑنے کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے تھے 3 گناہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 گناہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ 3 گناہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 بیعت توڑنا، نمبر 2 سنت کو ترک کرنا اور جماعت کو ترک کرنا۔ ہاتھوں کے اہم کاموں میں سے ایک بیعت بھی ہے، ہاتھوں کے اہم کاموں میں سے ایک بیعت بھی ہے۔ بیعت اسلام کا ایک ضروری اور بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق ہی بیعت ہوگی۔ نہ ہر ایک کی بیعت ہوگی اور نہ ہر ایک کو بیعت لینے کا حق حاصل ہے، انہی لوگوں کو حق حاصل ہے جن کا خدا سے رابطہ ہے۔ جزیہ دینا، نمبر 1 بیعت، نمبر 2 جزیہ دینا۔ قرآن مجید میں جن مقامات پر ہاتھ کا ذکر ہوا ہے انہی میں سے ایک ہاتھ سے جزیہ دینا بھی ہے۔ قرآن مجید میں جن مقامات پر ہاتھ کا ذکر ہوا ہے انہی میں سے ایک ہاتھ سے جزیہ دینا بھی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہو رہا ہے، اے رسول، اہل کتاب میں سے جو لوگ خدا اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لائے ہیں اور نہ خدا اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ آئین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ وہ چھوٹے بن کر ہاتھ سے جزیہ نہ دے دیں۔ جزیہ جزا سے مشتق ہے۔ جزیہ اس مال کو کہتے ہیں جو ان غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے جو اسلامی حکومت کی پناہ میں رہتے ہیں، اور یہ جزیہ ان کے جان و مال کی حفاظت کی جزا میں اسلامی حکومت کو دیا جاتا ہے۔ یعنی جزیہ ایک طرح کا سالانہ اسلامی ٹیکس ہے۔ جزیہ ہاتھ سے دیا جائے یہ بھی جزیہ کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ مباہلہ میں نصارہ نجران جزیہ دینے پر راضی ہوئے تھے۔ خلاصہ یہ کہ اسلام نے جن کاموں کو ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا جائے اور جس سے منع کیا ہے وہ کام نہ کیا جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اور حقوق کی طرح ہاتھوں کا حق بھی ادا کیا جائے، جس انداز سے، جس عنوان سے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔